वेलकम। यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब कहानी में अगर हम कुछ नई चीजें शामिल करते चले जाएं, कुछ नई चीजों को समझने की कोशिश करें, तो अभी तक हमारे पास जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कुछ इस तरह से हजूरे वाला बाकी है कि अब हम जो है वो इसराइल के फॉर राइट गवर्नमेंट को देख लेते हैं। दरअसल इससे पहले ये बताना भी जरूरी है कि दोनों कंट्रीज के अंदर कोशिश की जाती है पीस की। दोनों ममालिक में अमन को कायम करने की कोशिश की जाती है। और कल मैं आपको बता रहा था कि फतेह और हमास जो है, इनके दरमियान दोनों पार्टी स्प्लिट हो जाती हैं, अलहदा अलहदा हो जाती हैं। हमास की जब भी हम बात करेंगे तो हमास हमारे पास जो है वो एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जिसको ईरान सपोर्ट करता है। और ईरान इसे क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि ईरान खिलाफ है अमेरिका के, ईरान खिलाफ है किसके? इसराइल के खिलाफ। ईरान इन दोनों कंट्रीज के जो है वो खिलाफ है, इसलिए ईरान क्या करता है, वो तमाम मूवमेंट्स को सपोर्ट करता है। और हमास जो है वो इस चीज के ऊपर कायल हैं कि हमें फलस्तीन जो है ये सारे का सारा एरिया इसी का है और इसराइल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसराइल सिर्फ ख़त्म होना चाहिए, और अगर इसराइल ख़त्म नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी तरफ पीएलओ यानी कि फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहते हैं कि ठीक है, हम ये बात बिल्कुल थोड़े से, यानी हमास के पास साथ अगर 0% है तो पीएलओ के साथ शायद 1% जो है इसके रिलेशनशिप जो है वो थोड़े से बेहतर है। मल्टीपल रीजंस हैं हमारे पास जो है, मल्टीपल रीजंस हैं। अगर हम इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ पिक्चर्स जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाती हैं और वो पता चलती चल। मजीद जब हम इसकी डिटेल्स को समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, हमारे पास जो है ये पता चलता है कि हमास जो है वो बिल्कुल भी किसी किस्म की दो राय सुनने के लिए या बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। गजा स्ट्रिप जो है मुकम्मल तौर पर हमास के पास है, जबकि हमारे पास जो वेस्ट बैंक है वो पीएलओ के पास है। दोनों के दोनों इसराइल और हमास जो हैं आमने सामने हैं, और गजा स्ट्रिप जो है वो आजकल एक ऐसी स्ट्रिप है जिस पर मैक्सिमम जो है वो अटैक्स हो रहे हैं, जिस पर मैक्सिमम चीजें जो है वो चल रही हैं। अगर हम इन्हें अभी देखते हैं 2022 में, हालात माजी में कुछ बेहतर भी होने की कोशिश की गई थी, कुछ हालात और वाकयात बेहतर भी होते हैं, लेकिन 2022 2022 में नेतन्याहू की गवर्नमेंट आ जाती है। नेतन्याहू इसराइल के अंदर बनने वाली ये 37th नंबर वाली हुकूमत होती है। मान लो 37वीं उनकी जो है वो गवर्नमेंट थी, और इस 37th नंबर वाली गवर्नमेंट ने आके वो किया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दरहकीकत इसमें बेंजामिन नेतन्याहू को जो है वो हुकूमत मिलती है। अगर मैं बेंजामिन नेतन्याहू की बात करूं, बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसा पर्सन था जो बड़े अरसे से इसराइल की पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ था। इससे पहले 1996 से 1999 यानी 1996 से 1999 तक, और फिर 2009 से 2020 तक जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज का, यानी कि लिक्विड पार्टी जो उसकी अभी की पार्टी है उसका चेयरमैन भी था। तो बड़ी
انجوائے کیا، بڑی گورنمنٹ کو انجوائے کیا کرتی تھی، بینجامن نیتن یاہو نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فار رائٹ پولیٹیشین تھا، یعنی بڑی سخت نفرت کیا کرتا تھا یہ فلسطینیوں سے اور ان کے رائٹس سے۔ اس کے زمانے میں جتنے اٹیک ہوتے ہیں، وہ چاہے جینن انکلوژن ہے، وہ ہمارے پاس نیب یعقوب کی شوٹنگ ہے، چاہے وہ الاقصی کے کلیشز ہیں، غزہ اسرائیل ہیں، یا ابھی جو 2023 میں جنگ چل رہی ہے۔ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ 2005 سے آنورڈز ابھی تک جب سے فلسطین کے اور اسرائیل کے کلیشز جو ہیں وہ ہونا شروع ہوئے ہیں، 2023 میں اکیلے سال میں جتنے ڈیتھ ٹول، جتنی اموات ہوئی ہیں، یہ 2005 سے لے کر 2022 تک بھی اتنی نہیں ہوئی تھی جتنی ابھی ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن کیا دونوں ممالک کے درمیان کبھی پیس، امن کی کوئی بات ہوتی نہیں ہے؟ کیا دونوں کے دونوں ممالک کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے ہیں؟ کیا نہیں آ سکیں گے؟ یہ پیس کا جو پروسیس ہے یہ کیسا ہے، یہ کیسے چلتا ہے؟ کیا اسرائیل پیس چاہتا ہے؟ یعنی لوگوں کو میکسیمم جو ہے وہ اکسا کے رکھا جائے، لیکن پیس کا جو پروسیس ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ پیس پروسیس کی کوشش کرتا ہے۔ امیجن کیجئے گا کہ یہ غزہ کی اسٹیٹ ہے، امیجن کیا کرنا، یہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ غزہ سٹرپ ہے۔ میری باتیں ذرا غور سے سمجھیے گا، آپ کو آن گوئنگ پرابلم سمجھ میں آ جائے گا۔ 2006-2007 کے اندر غزہ کا یہ مقام جو ہے، یہاں پہ حماس جو ہے وہ حکومت میں آ جاتا ہے۔ حماس ہمارے پاس یہ ویسٹ بینک کا ایریا ہے جہاں پہ پی ایل او حکومت میں آ جاتا ہے، یہ وہی ایریا ہے جو کہ جارڈن کے ساتھ منسلک رہا تھا، اور جارڈن نے جب اس ایریا سے پی ایل او کو نکالا تھا، اس لیے نکالا تھا کہ پی ایل او کچھ عرصے کے لیے جارڈن کے پاس چلا گیا تھا، یہاں پہ تھا، لیکن جارڈن میں جا کے اپنے ہی رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی کرنے شروع کر دیے تھے، تو جارڈن نے انہیں واپس ویسٹ بینک میں بھیج دیا تھا۔ ابھی کے لیے اگر آپ صرف اس ایریا کے اوپر فوکس کر سکیں اور آپ یہ دیکھ سکیں کہ یہاں پر موجود یہ رفح کا مقام ہے، رفح کوریڈور ہے، رفح بارڈر ہے، ہم تھوڑا سا زوم ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ رفح جو کوریڈور ہے وہ کہاں پر۔ اگر ہم رفح کوریڈور کو ذرا زوم ان کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے یہ وہ واحد کوریڈور ہے جو کہ ایجپٹ سے ملاتا ہے یہاں پہ اس ٹیریٹری کو، اس ٹیریٹری کو ایجپٹ سے ملانے والا ایک ہی کوریڈور ہے۔ تو جب ہم اس کوریڈور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غزہ کے پاس کوئی بہت زیادہ آپشنز موجود نہیں ہیں کہ وہ مختلف ممالک سے مختلف قسم کے روابط جو ہیں وہ قائم کرے، یہ ہمارے پاس رفح کا مقام ہے۔ یہاں پہ اس کے مختلف سٹیز ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی پٹری جو ہے اس کا ٹوٹل ایریا کتنا ہے، تو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ یہ انتہائی چھوٹا سا ایریا ہے، 365 کے قریب جو ہے اسکوائر کلومیٹر کے قریب اس کا ایریا، 365 اسکوائر کلومیٹر، کلومیٹرز میں کنورٹ کروں تو یہ 90,000 ایکڑ کے قریب ایریا بنتا ہے۔ اور سادہ لفظوں میں بتا سکوں تو پاکستان کے شہر اسلام آباد جتنا ہے یہ غزہ آپ کا۔ اور اگر آپ جو ہیں اور ڈیٹیل سے سمجھنا چاہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سٹی ہمارے پاس، جو دوسرا ان کے پاس پروونس ہے یا جو ایریا ہے، یہ ویسٹ بینک ہے۔ اس کی ٹوٹل جو لینتھ ہے، جو ٹوٹل ایریا ہے، وہ لاہور جتنا ہے، جتنا اکیلا شہر لاہور ہے اتنا ویسٹ بینک کا یہ سارے کا سارا ایریا جہاں پہ پی ایل آپریٹ کرتا ہے، اور یہ دونوں خطے مل کے بناتے ہیں فلسطین کو، یہ دونوں فلسطین کو مل کے بناتے ہیں۔ غزہ سٹرپ سے ہر طرف سے غزہ سٹرپ بند ہے۔ غزہ سٹرپ میں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سر بند کیسے ہے، یہاں پہ تو میڈیٹرینین سی ہے، تو کیوں نہیں یہ یہاں سے تجارت کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟
ایسا نہیں ہے، کیونکہ بھاری مقدار میں اسرائیل نے اپنی ڈیفنس فورسز کو یہاں پہ ڈپلوائے کر رکھا ہے۔ غزہ کے پاس کمیونیکیشن کا صرف ایک ہی چینل ہے، اور وہ ہے رفح کوریڈور، جس کے ذریعے چیزیں ایجپٹ سے آتی ہیں، چلے جاتی ہیں۔ غزہ سے ویسٹ بینک میں آپ جانا چاہیں تو اسرائیل کی پرمیشن سے جا تو سکتے ہیں، لیکن ویسٹ بینک والے غزہ کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے، اور غزہ والے جو ہیں وہ ویسٹ بینک والوں کو، مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان کی نفرت ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ہیں تو دونوں ہی پاکستانی، لیکن دونوں مختلف پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں، اور حماس جو ہے وہ کنٹرول کیے ہوئے ہے غزہ کو۔ ویسٹ بینک کا ایریا لاہور جتنا ہے، غزہ اکیلے شہر اسلام آباد جتنا ہے، راولپنڈی نہیں، اسلام آباد۔ ہم یہاں تک پکچر کلیئر ہے، یہاں تک سب کے سب پکچرز ہمیں کلیئر ہے۔ اسی میپ میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اسرائیل نے مختلف جو ہے وہ جنگیں لڑتا ہے۔ 1967 کی جو وار تھی، جو کہ ہمارے پاس 6 days وار کے طور پر بھی جانی جاتی ہے، اس میں سیریا جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل وہ جنگ جیتتا ہے، اور اسرائیل جو ہے گولان ہائٹس کو جو ہے وہ سیریا سے لے لیتا۔ یہ کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، گولان ہائٹس جو ہیں یہ یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ گولان ہائٹس سیریا سے چلے جاتے ہیں، یہ سیریا کا علاقہ تھا، اس کو بھی جو ہے وہ اسرائیل اپنے ساتھ ملا لیتا۔ گو کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کو ابھی تک سیریا کا ہی پارٹ سمجھتی ہے، لیکن حکومت یہاں پہ اب اسرائیل کی۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پرابلم یہ ہے، لیکن کیا امن کی کوئی کوشش کبھی کی ہی نہیں گئی؟ اگر کوئی پیس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو وہ تھا کیا؟ دیکھیے، امن لانے کی پہلی کوشش جو تھی وہ ہمارے پاس اسولو اکارڈ تھی۔ مان لیجیے اسولو اکارڈ کے بارے میں کل بھی بتا رہا تھا کہ بیسیکلی وہ ایوارڈ تھا جس میں اسرائیل کے جو ہیں وہ لیڈر جو تھے، ان کے پرائم منسٹر یٹزک ریبن تھے، اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے یاسر عرفات تھے۔ دونوں نے سوچا کہ چلو ایک معاہدہ کرتے ہیں، ایک اگریمنٹ کرتے ہیں، میں تمہاری گورنمنٹ کو تسلیم کر لیتا ہوں، تم میری کو تسلیم کر، اور اس کو اوسولو پیس پرائز کہا جاتا ہے، اسولو اکارڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک سلیوشن تھا کہ پیس پروسیس، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں تمہیں اور تمہیں ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ یہ پروسیس شروع کرنے کی خواہش یاسر عرفات نے کی تھی۔ یاسر عرفات نے بیسیکلی ایک خط لکھا تھا یٹزک ریبن کو، اس میں اس نے بتایا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ موت کا کھیل اب ختم کر ہیں، چلو ہم ریکگنیشن لیتے ہیں، میں آج تک اسرائیل کو فلسطین نے نہیں مانا، ہم لوگ مان لیتے ہیں، یعنی ہم لوگ یہ حق دے دے دیا جاتا ہے، اور اس کا مرڈر کے بعد جو چیزیں ہیں اور خراب ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو پرسن آتا ہے اس کا نام عہد بارک ہوتا ہے، اور اس نے ساری کی ساری چیزوں کو جو ہے وہ ختم کرتا تھا۔ جب ہم عہد بارک کی بات کرتے ہیں، یہ اسرائیل کا وہ پرائم منسٹر تھا جو یٹزک ریبن کے بعد آتا تھا۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی دونوں کنٹریز جو ہیں ان لوگوں کو کوئی کسی قسم کا معاہدہ اوسلو اکارڈ سے بعد میں فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسرائیل کا بعد میں آنے والا جو
ہمارے پاس گورنمنٹ کو ڈیل کرنے والے پرسن تھے، وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ ان ایگریمنٹس کو آگے لے کے چلتا۔ ایک ایسا پرائم منسٹر تھا ایہد بیرک کہ اس نے سارے کے سارے جو بھی یوٹزک ریون نے ایگریمنٹ کیے تھے ان کو ختم کر دیا، یعنی کہ جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بارک نے کہا کہ میرا اپنا جو ہے وہ پیس کے پروسیسز ہیں، اور یاسر عرفات سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا کچھ معاہدہ یا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یاسر عرفات نے کوئی بھی پرپوزل نہیں دیا، کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں دیا۔ اسولو اکارڈ جو ہیں وہ بری طرح سے فیل ہو جاتے ہیں، لیکن ان اکارڈز کے فیل ہونے سے ایک قوم کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ دن رات پریشان رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ مان لیجئے جیسے اسولو اکارڈ کی ناکامی جو ہے وہ ہمارے پاس اسرائیل کی نہیں بلکہ امریکہ کی خود سے ناکامی تھی۔ اب کی دفعہ امریکہ خود سے درمیان میں اترتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ایک معاہدہ کیا جائے اور یہ سارے کے سارے جنگ بندی جو ہے وہ کی جائے۔ جولائی 20,000 کی یہ بات ہے، یعنی آج سے تقریباً 23 سال پہلے۔ یو ایس کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بل کلنٹن ہیں۔ بل کلنٹن جو ہیں یہ ایک پیس سمٹ کو کنڈکٹ کرواتے ہیں، یاسر عرفات اور اسرائیلی پرائم منسٹر، اب کی دفعہ ہمارے پاس ایہد بیرک ہیں۔ ایہد بیرک کے اور یاسر عرفات کے درمیان بیرک جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، میں ساری کی ساری جو نیگوسیشن جو یونائٹڈ اسٹیٹس کرتا ہے ٹھیک ہے، میں اسے مان لیتا ہوں، میں فلسطین کے اندر سے جو ہے اپنی جو اسرائیلی کی فوجی ہیں انہیں بھی نکال لیتا ہوں، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ فلسطین ہتھیار جو ہے وہ ڈالے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر کا کہنا یہ تھا کہ فلسطین کو نان ملٹریلائز کیا جائے، ملٹری کی ایگزسٹنس وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے، ویسٹ بینک کو اور غزہ سٹرپ کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ نان ملٹرائزڈ کر دیا جائے۔ اب کی دفعہ جو فلسطین ہے اس کی سارجینٹی خطرے میں پڑ رہی تھی۔ ہمارے پاس جو ہے یہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ، اب یہاں پہ یو ایس جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے نیگوسیشنز کے لیے۔ فلسطین کی جو اسٹیٹ ہے اور جو ویسٹ بینک اور غزہ سٹرپ یعنی کہ یہ دونوں اسٹیٹس جو ہیں وہ بناتے ہیں، کچھ لگائے جاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیے ہم لوگ جو ہیں وہ تمام کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان۔ جو ایسٹ یروشلم ہے، یہ یروشلم جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ تینوں کے تینوں مذاہب کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ جیوز کا ماننا یہ ہے کہ یہ تورات کے اندر اس کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ کے مطابق جو ہے وہ یہیں پہ ہمیں رہنا۔ مسلمانوں کے لیے یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہ مسجد اقصیٰ سے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ کرسچینٹی کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ کروسیفائی کیا گیا تھا وہ یہیں پہ کیا گیا تھا۔ تینوں کے تینوں مذاہب کے لیے یہ بہت پوائنٹ امپورٹنٹ ہے۔ اسرائیل کا یہ ماننا ہے کہ اب کی دفعہ جو چارج ہے مین علاقے کا وہ میں اپنے پاس رکھوں گا، یعنی کہ یہ مذہبی پوائنٹس۔ ڈیفینیٹلی اس طرح کی اگر آپ سجیشنز دیں گے تو یہ پوائنٹس جو ہیں وہ ریجیکٹ ہی ہوں گے، اور یہ ریجیکشن ہی ہوئی۔ یاسر عرفات سارے کے سارے جو ہیں وہ پوائنٹس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کتنا بیہودہ پرپوزل ہے، امریکہ کو کچھ اور سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو نہیں مانوں گا۔ اگر آپ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ پیس ایگریمنٹ ہو تو اسرائیل کو ہر جگہ سے، لینڈ سے، سیکیورٹی سے، ہر جگہ سے، اور ایون یروشلم سے اپنی آرمیز کو اور فوجوں کو ہٹانا ہوگا۔ یاسر عرفات سے پوچھا گیا کہ آپ کوئی اپنا پرپوزل دے دیں، آپ کوئی اپنا پرپوزل بتا دیجئے، لیکن یاسر عرفات نے اپنا کوئی پرپوزل نہیں دیا۔ کہتے ہیں ان کے پاس پرپوزل ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، یہ شاید وہ حماس کے پریشر میں کوئی پرپوزل
دینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب کی دفعہ سچویشن جو ہے، اس سچویشن کو ویریفائی کرتے ہیں اسرائیل کے فورن جو ہیں منسٹر، جن کا نام شلمو بن ایمی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 2000 میں فلسطین کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو ریکویسٹ کی، یاسر عرفات کو، کہ جناب آپ ہمیں کوئی کاؤنٹر جو ہے وہ پرپوزل دے دیجیے، لیکن انہوں نے نہیں۔ بہرکیف ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ کہ 2000 میں، سن 2000 میں امریکہ جو ہے وہ ایک ڈیوڈ سمتھ کنڈکٹ کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ اب کی دفعہ مزید آگے چلتے ہیں، مزید چیزیں آگے بڑھتی ہیں، لیکن یہ جو کیمپ ڈیوڈ کا سلیوشن تھا جو امریکہ نے دیا تھا، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ پارٹیز اس سے ماننے سے انکار کرتے تھی۔ امریکہ نے حسب عادت اسرائیل کی بجائے فلسطین پر الزام لگایا کہ یہ یاسر عرفات ہی نہیں چاہتے کہ پیس آئے، وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ امن آئے خطے کے اندر جو ہے۔ امریکہ اپنے ایک جو ہے ایک انتہائی امپورٹنٹ جو ہے وہ لیجسلیٹر کو، جن کا نام جارج جے مچل ہے، اس کو لگا دیتے ہیں کہ دیکھو کوئی یہاں پہ کوئی کمیٹی بنا کے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرو کہ اگر ہمیں فیکٹس مل سکا، لیکن یہاں پہ بھی کوئی کسی قسم کا سلیوشن جو ہے وہ نہیں نکلتا۔ جارج جے مچل جو ہے وہ سینیٹر تھے بیسیکلی، لیکن اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بہتر نہیں ہو پاتے ہیں فلسطین کا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی امن کی کوششیں جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپس میں لوگ جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فلسطین اور اسرائیل کی نیگوسیشن چھوٹے چھوٹے گروپ میں جاری رہتی ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اپنا پلان لے کے آتا ہے، کلنٹن پریزنٹ کرتا ہے اپنے پلانز کو کہ ہمیں جو ہے وہ امن لے کے آنا ہے، لیکن امن کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں سیکنڈ انتفاضہ کے اندر۔ اور جب میں سیکنڈ انتفاضہ کی بات کرتا ہوں، انتفاضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں نے الاقصی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا فلسطین۔ یہ سال 2000 کی بات ہے کہ فلسطین کے سارے لوگ دوبارہ سے 2000 سے 2005 تک دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یوں امریکہ کا پریزنٹ کردہ جو پریزنٹیشن تھی، جو ان کا پلان تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی پلان تھا کیا؟ کلنٹن کا پلان یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ غزہ اور ویسٹ بینک، جو آج ہمارے پاس فلسطین ہے اس کا ایریا تھا، یہی ایریا جو ہے وہ امریکہ نے اس وقت ریکمینڈ کیا تھا، لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹابا سمٹ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ٹابا بیسیکلی ایجپٹ کی ایک سٹی کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے۔ ملاقات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، کوشش کیا جاتا ہے۔ ٹابا کے اندر اب کی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ایک نیو میپ سامنے آتا ہے، ایک نیا نقشہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ٹابا میں یہ جو سمٹ ہوتی ہے، در حقیقت یہ ڈیوڈ کیمپ کے بعد ناکامی 2000 میں ہوتی ہے، 2001 میں یہ سمٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب کی دفعہ اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ہم لوگ جو ہیں وہ ایک نیا نقشہ لے کے آئے ہیں، ہم لوگوں نے جہاں جہاں پہ اسرائیل نے ایریا کنٹرول کر رکھا تھا غزہ سٹرپ کے اندر اور ویسٹ بینک میں، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسے ریموو کر دیا۔ سو ہم نے اس کو جو ہے وہ ریموو کر دیا۔ یہ بات سننی تھی کہ یاسر عرفات نے کہا او، اب کی دفعہ چونکہ تم لوگوں نے وہ ایریاز خالی کر دیے ہیں، تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم لوگوں سے بات ہو سکتی ہے، چلو مان لو لمحہ بھر کے لیے کہ یہ فاؤنڈیشن تھی فردر نیگوسیشنز کی، اور یہاں سے بات آگے چلائی۔ اب کی دفعہ اسرائیل اور جو پی ایل او ہے، دونوں کافی سنجیدہ ہیں کہ ہم مسئلے کو حل کر لیں، کشمیر کے سوری یہ جو فلسطین ہے اس کو لے کے، یروشلم کے مسئلے کو لے کے، لیکن اسرائیل کے اندر الیکشنز جو ہیں وہ سر پہ پہنچ جاتا ہے، اور الیکشنز میں وہی ہوتا ہے جو کہ انڈیا میں ہونے جا رہا ہے۔
انڈیا میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں، یوپی کے اندر حلال پروڈکٹ سے اوپر پابندی لگا دی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے خلاف ان کا جو ایک نعرہ ہوتا ہے وہ شروع ہو جائے گا. جلدی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں. کچھ ایسا ہی یہاں پہ بھی ہوتا ہے. دونوں کی دونوں سائڈیں جو ہیں وہ اس چیز پہ اتفاق کرتی ہیں کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ جتنا قریب ہم ایک دوسرے کے ابھی آئے ہیں یہ ٹابا سمٹ کے اندر اتنا تو ہم کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے تھے. دونوں کو دونوں جو کنٹریز ہیں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لکڈ پارٹی جس سے بینجمن جو ہمارے پاس ابھی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اس میں جو ہے وہ نکل آتے ہیں اور اسی پارٹی سے ابھی بھی ہیں. لیکن تب بھی جو ہے وہ بینجمن نیتن یاہو کی پارٹی لکڈ جو ہے وہ پارٹی جس کا وہ اس وقت چیئرمین تھا وہ جیت جاتی ہے. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ میں ان ایگریمنٹس کو آگے لے کے جانے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں. اب کی دفعہ دوبارہ سے جو ہے وہ امن کا ایگریمنٹ پیس ایگریمنٹ ختم ہو جاتے ہیں اور سولو اکارڈ میں کوشش کی جاتی ہے. ڈیوڈ کیمپ ناکام ہو جاتا ہے. ٹیبل سمٹ بھی ناکام ہو جاتی ہے. 3 طرح کی مختلف سمٹس ناکام ہو جاتی ہیں. اب کی دفعہ کوارٹریٹ یعنی کہ 4 کنٹریز 4 جو ہیں وہ بڑے بڑے گروپ سامنے آتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ چلو بھائی ہم اس مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں یورپین یونین ہے، رشیا ہے، یونائٹڈ نیشنز ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں. چونکہ یہ 4 کنٹریز یا 4 آرگنائزیشنز ہمیں 2 کنٹریز اور 2 آرگنائزیشنز مل کے جو ہیں وہ سالو کرتی ہیں کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو انہیں ہم کوارٹیٹ کہتے ہیں. کوارٹیٹ ایک معاہدہ جو ہے وہ ہوتا ہے، ایک پیس کا پرپوزل جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. اب کی دفعہ فلسطین کے اندر جو ہیں فلسطین کے پریزیڈنٹ کا نام محمود عباس ہے. محمود عباس ہے. محمود عباس کون ہے؟ محمود عباس ابھی بھی فلسطین کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کا تعلق فلسطین کی نیشنل اتھارٹی یعنی کہ PNA سے ہے. یہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں 2004 سے. اور ہمارے پاس جو ہے پرائم منسٹر جو اسرائیل کے ہیں اس کا نام ایریل شیرون ہے. یہی نام جو ہم نے ابھی اوپر دیکھا تھا. یونائٹڈ نیشنز کا یونائٹڈ اسٹیٹس کا جارج ڈبلیو بش جو ہے وہ آتا ہے بیٹھتا ہے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے. اب کی دفعہ جو میٹنگ ہے وہ جارڈن کے اندر ہوتی ہے. ایک ایسی کنٹری کا انتخاب کیا جاتا ہے جس میں دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ملیں اور جس میں نیوٹرل پلیس ہو تاکہ نہ اسرائیل کی طرف سے کوئی اٹیک اس کے اوپر کیا جا سکے نہ فلسطین جو ہے وہ اس کی طرف سے حماس جو ہے وہ اٹیک کر سکے. جارڈن میں میٹنگ ہوتی ہے. یہ پیس پرپوزل جو ہے وہ ہوتا ہے ایک پریزنٹ کیا جاتا ہے 17 سپٹمبر 2002 کو. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ پیس پرپوزل اگنور کر دیتا ہے. جیسے یروشلم کا سٹیٹس کیا ہوگا، اسرائیلی سیٹلمنٹس کہاں پہ جائیں گی، اور ان تمام چیزوں کو لیٹر آن کے لیے یعنی کہ بعد میں حل کریں گے اس کے لیے رکھ دیتے ہیں. نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ یہ پرپوزل بھی ناکام ہو جاتا ہے اور کوارٹریٹ بھی اس کو جو ہے وہ ریزالو نہیں کر پاتا ہے. اب کی دفعہ اہل سعودی عربیہ اور باقی ممالک دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت غلط بات ہے کہ ہمارے بھائیوں کو ذبح کیا جاتا ہے. اب کی دفعہ میدان میں معاہدے کے لیے اترتا ہے سعودی عربیہ. سعودی انیشیٹو کراؤن پرنس عبداللہ جو ہے وہ معاہدے میں آتے ہیں اور بیروت سمٹ ہوتی ہے 2002 میں. اس کا مسئلہ یہ تھا، بتانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو بھائی ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے، ایک فائنل جو ہے وہ سلیوشن دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا یہی مقصد ہے
کہ اسرائیل انہی سطح پہ، اسی نقشے پہ، اسی مقام پہ واپس چلا جائے جس کو یونائٹڈ نیشن نے دیا تھا، یعنی کہ 1967 جو ہے اس میں جتنے ایریاز اسرائیل نے جو ہے وہ آکیوپائی کیے تھے 6 ڈے وار میں، اسے واپس کر دیں. اور اس کے بعد بدلے میں کیا ملے گا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ سارے کے سارے تعلقات بحال کر لیں گے. عرب اسٹیٹس جتنی بھی ہیں سب کے سب، اسرائیل اگر ان ایریاز کو چھوڑ دیتا ہے، گولان ہائٹس کو بھی، تو ہم لوگ اسرائیل کو معاف کر دیں. ہم لوگ اسرائیل کو مان لیں گے کہ تمہارا رائٹ ہے، ایگزسٹ تم کرتے ہو. یاسر عرفات تو یہ بات فوراً سے مان لیتے ہیں. یاسر عرفات کہتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ہم اسے ایڈمٹ کرتے ہیں. اور بعد میں چونکہ میں نے بتایا کہ محمود عباس آ جاتے ہیں، محمود عباس بھی جو ہے وہ ایگریمنٹس کی باتیں مان لیتے ہیں کہ ہم لوگ تو اس سے جو ہے وہ بالکل ایگری کرتے ہیں، ایسا ہے. لیکن حماس جو ہے، جو کہ اسرائیل کے اندر، سوری فلسطین کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی باڈی ہے جسے پی ایل او کے ساتھ جو ہے کافی مسئلے مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے بہاف ہے، یعنی کہ فلسطین کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ ہم غزہ کی حکومت تو ہمارے پاس ہے، 2006 2007 سے غزہ کے اوپر تو ہم لوگ ہیں، اور ہمیں تو لگتا ہے کہ اسرائیل کا رائٹ ٹو ایگزسٹ ہے ہی نہیں، تو تم لوگوں نے یہ معاہدے ہمارے بہاف پہ کیسے کر سکتے ہو؟ تو ہمارے پاس یہ معاہدہ بھی ڈاماڈول ہو جاتا ہے. اور بعد میں اسرائیل اور دنیا نے دیکھا کہ 2020 میں یونائٹڈ عرب اماریٹس اور بحرین نے بغیر کسی معاہدے کے فلسطین کو اگنور کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہموار کر دیے. وہی پیس انیشیٹو جس میں اسرائیل کو بھاری بھرکم شرائط تھی کہ ایریاز واپس کریں، یونائٹڈ عرب اماریٹس نے بغیر کسی معاہدے کے فلسطینیوں کو اگنور کیا، اور اس نے اپنے مالی مفاد کو آگے رکھتے ہوئے ایگریمنٹ کر دیا. اور کچھ ایسے ہی ہمارے پاس جو ہے وہ بحرین کی طرف سے ہوا. اسرائیلی گورنمنٹ نے اس معاہدے پہ جو سعودی عربیہ نے پریزنٹ کہا، انہوں نے کہا کہ کیا فضول کی باتیں کر رہے ہو، کہ کیا ہم لوگ اسے جو ہے وہ واپس کریں گے؟ یہ پلان جو ہے وہ بالکل ان وائبل پلان ہے. کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں جو ہے وہ بارڈرز پہ واپس چلے جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہوگا. اور اب کی دفعہ انہوں نے اس پلان کو ریجیکٹ کر دی. اگرچہ بعد میں اس کو جو ہے وہ امینڈ کیا گیا، اس پلان کو بعد میں جو پلان امینڈ کیا گیا اس میں یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ نکال دی گئی. پھر اسرائیل کے پرائم منسٹر جو ہے وہ عہد اولمرٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں اور سوچیں گے اس کے اوپر. بعد میں اسی پلان کو اسرائیل کے پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہو نے اگنور کر دیا. اس نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم فلسطین سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات کریں. اور اس طرح سے ہمارے پاس اسرائیل اور فلسطین کی کہانی کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی پیس کی اٹمپٹس کی گئی تھی اور ساری کی ساری کس طرح سے ناکام ہوئی. جو ابھی کا سٹیٹس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی تک 2 اسٹیٹ سلیوشن جو ہے وہ نہیں مل سکا. ہمارے پاس دونوں کے دونوں کنٹریز جو ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، اور اب کی دفعہ حماس جو ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ حماس کو بیسیکلی بنانے والا اور پروموٹ کرنے والا بینجامن نیتن یاہو ہے. بینجامن نیتن یاہو کو جب یہ لگتا ہے کہ اس کی اپنی جو ہے وہ پارٹی، یعنی کہ لکڈ پارٹی خطرے میں چلی جاتی ہے، تو وہ حماس کو جو ہے وہ اسپانسر کرتا ہے. آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ حماس کے پاس بھاری بھرکم جو ہیں راکٹ لانچرز پہنچ جاتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ 500 سے زیادہ جو ہے وہ راکٹ جو ہیں وہ فائر کیے جاتے ہیں اسرائیل کے اوپر، جبکہ حماس کی ہر چیز پہ نظر رکھی جاتی ہے؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ 7 اکتوبر کو جو حماس نے اٹیک کیا تھا
وہ بھی دراصل بینجامن نیتن یاہو کی ایما پہ کیا گیا تھا، اور یہ لوگ اس کا ریفرنس دیتے ہیں ہمارے پاس 9/11 کے انسیڈنٹ سے، کہ جب 9/11 ہوا اس وقت بھی تو امریکہ خود انوالو تھا. سعودی عربیہ کے مسلمانوں کو جو ہے اس نے خود جو ہے وہ اس چیز پہ ٹرین کیا کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو مارے گا تاکہ اسے موقع مل سکے کہ وہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ جا سکے اور افغانستان کے اوپر جو ہے وہاں پہ رول کر سکیں، جو کہ وہ بری طرح سے ناکام ہوا. لیکن کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ حماس کے سپورٹرز کو لگتا ہے کہ یہ ایک فضول سی بات ہے کہ حماس کو بینجامن نیتن یاہو نے سپورٹ کیا. انہیں لگتا ہے کہ حماس کے اوپر بیسیکلی یہ 56 ایئرز کا حماس کو دبائے جا رہے ہیں، حماس کو بار بار دبایا جا رہا ہے. دیٹ از دا ریزن کہ حماس اب جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. حماس کے پاس جو تھا، جتنا اسلحہ تھا جو اسے ایران سے اور مختلف ممالک سے ملا تھا، اب اس نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے. لیکن یہاں پہ ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا حماس کو آفٹر شاکس کا نہیں پتا تھا؟ کیا حماس کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک نیوکلیر ویپنز، نیوکلیر پارٹ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکے گا؟ لیکن پھر بھی حماس ایسا کیوں کرتا ہے جب حماس کو یہ پتا تھا؟ لیکن حماس کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں پھر وہ آپ کو ریٹیلیٹ کر کے بتاتا ہے کہ میں یہ کچھ کر سکتا ہوں کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں. بہرکیف یہ ایک ڈیبیٹ ہے جس کا ہم آنسر جو ہے وہ ایگزیکٹلی ابھی نہیں کر سکیں گے کہ کیا یہ بینجامن نیتن یاہو کی سپورٹ ہے یا کچھ اور ہے. کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ یو ایس obviously جانتا ہے. یو ایس نے ان کو کوشچن کیا تھا، یو ایس نے میسیجز بھیجے تھے اسرائیل کو، انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے بہت بڑی موومنٹ دیکھی ہے راکٹ لانچرز کی جو ہے. یو ایس نے جو ہے وہ ان کو خبردار کیا تھا. اسرائیل بھی جانتا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ شاید خود یہ چاہتا تھا تاکہ مکمل طور پہ بینجامن نیتن یاہو کے اوپر مختلف کیسز چل رہے تھے اور موسٹ پروبیبلی کہ اس کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا، اور کرسی بچانے کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرتے ہیں. تو یہ بھی ایک الزام ہے. آج کا جو ہے وہ آپ نے آرٹیکل دیکھا ہوگا، ناصر عباس کا لکھا ہوا ڈان کا آرٹیکل آف دا ڈے، میں نے ریکمینڈ بھی کیا تھا. اس نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ نکالنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ بڑے بڑے نیوز چینلز ہیں، جیسے ہمارے پاس اسکائی نیوز تھا، جیسے ہمارے پاس جو ہے اکانومسٹ میگزینز ہیں، جیسے ہمارے پاس جو ہے یو کے کا گارڈین ہے. سب کے سب اخبار جو ہیں وہ ایک ہی طرف ایک ہی پکچر دکھانے کی کوشش کریں. اب کی دفعہ جو ہے وہ کرنٹ سٹیٹس تو آپ سب کو پتہ ہی ہے. غزہ، ویسٹ بینک اور غزہ کے اندر جو ہے کوئی تقریباً 12 ملین کے قریب جو ہیں وہ لوگ رہتے ہیں جو کہ جوش ہیں. ویسٹ بینک اور غزہ، اسرائیل کی پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً جو ہے ہمارے پاس 12 ملین کے قریب ہے. غزہ سٹرپ میں 2.2 ملین کے قریب جو ہے وہ مسلمان رہتے ہیں، اور تقریباً کوئی 4 ملین کے قریب ہی رہتے ہیں ویسٹ بینک کے اندر. اپریل 2021 میں حماس کی گورنمنٹ ایک رپورٹ جاری کرتی ہے اور وہ یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ تھریشولڈ کراس، کہ جو اسرائیل ہے اس نے ہمیں ناکو ناک تنگ کر رکھا ہے، اور اب ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی بڑا سٹیپ لیں گے، ہم کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جس سے واقعی دنیا کو پتہ چل سکے گا کہ کچھ ہوا ہے. ہیومن رائٹس واچ نے بھی ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی جس میں ہیومن رائٹس نے یہ مانا کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اسرائیل ویسٹ بینک کے اندر اور غزہ کے اندر جو ہے ایک اپارٹھائڈ کی جو ہے وہ پالیسیز پہ لگا رہا ہے. اپارٹھائڈ کی پالیسیز تھی کیا؟ دیکھیے یہ افریقہ کے اندر چلا کرتی تھی. پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اپارٹھائڈ یہ ہوتا تھا کہ نسلی بنیادوں پہ اگر آپ جو ہیں وہ کاسٹ کے رانا ہیں تو یہ کام آپ کریں گے، آپ مغل ہیں آپ یہ کام کریں گے، آپ جو ہیں وہ آپ کی کاسٹ کچھ اور ہے آپ وہ کام کریں گے. اب کی دفعہ غزہ کے لوگوں کو اور ویسٹ بینک کے لوگوں کو اسرائیل نے جو ہے وہ اپارٹھائڈ کرنا شروع کر دیا تھا، نسلی ان کی درجہ بندی کرنا شروع کر دی تھے.
कुछ ऐसी ही रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से जारी की जाती है 2022 के अंदर, जिसमें उन्होंने इसराइल को लेबल किया था कि इसराइल बिल्कुल फलस्तीन के खिलाफ जो है वो अपार्टheid की पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहा है, जो कि एक बहुत क्रूअल सिस्टम है और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ये क्राइम है कि आप जो है एक ही जगह के कुछ लोगों को बिल्कुल अलहदा कर दो, बिल्कुल सेपरेट कर दो। दूसरी तरफ इसराइल जो है वो पूरी की पूरी दुनिया ये बात मानती है कि इसराइल अब की दफा अपनी सेटलमेंट्स को प्रमोट करता चला जा रहा है। जो एरियाज जो हैं वो गजा के और वेस्ट बैंक के एरियाज में जब भी वो फील करता है कि मुझे अपनी इन एरियाज को अपने साथ अनेक्स करना है, उनको अनेक्स करता है और उनको बढ़ाता चला जाता है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसको जो है वो डिनाउंस किया था कि बस वही बहुत हुआ, ये जो आप सारी की सारी जो चीजें हैं कि बाहर बाहर आप फलस्तीन के एरिया के ऊपर जो है वो चले जाते हो, ये गलत है। लेकिन इस डिनाउंसमेंट का कोई असर नहीं होता इसराइल के ऊपर। अप्रैल 2012 के अंदर इंटरनेशनल आउटरीच जो है वो होता है इसराइल के खिलाफ वेस्ट बैंक में, कि बस कर दें, अब वेस्ट बैंक के अंदर भी तुम जा रहे हैं। इसराइल ने ईस्ट यरूशलेम के एरिया को अब अपने साथ मिला लिया हुआ है, और ना सिर्फ उसने ईस्ट यरूशलेम जो कि कभी फलस्तीन का हिस्सा था उसको अपने साथ मिलाया, बल्कि उसके साथ साथ उसने ये भी करना शुरू कर दिया कि ईस्ट यरूशलेम के इस एरिया के अंदर अपनी पार्लियामेंट जो है, जो जो नेस्ट है, अपनी सुप्रीम कोर्ट से वहां पे मूव कर दी। और अब की दफा इसराइल जो है वो तमाम एरियाज के ऊपर काबिज होता चला जाता है, गो के वो ये कहता है कि मैं 1967 के बाद मैंने कुछ भी जो है वो किसी भी एरिया के ऊपर कब्जा नहीं किया। मुख्तलिफ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसके ऊपर एक इजहार अफसोस करती हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है, इसने भी इसके ऊपर जो है वो सिर्फ इजहार अफसोस ही किया। इन्होंने कंडेम किया कि इसराइल जो है उसको वायलेंस को रोकना चाहिए, और यही बात जो है वो क्वार्टेट, चार ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, यूनाइटेड नेशंस हैं और यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने भी ये कहा कि भाई आप इसको बाज आओ। लेकिन इसराइल लातों का बूथ है, वो शायद बातों से नहीं माने, और दिन ब दिन जो है वो ये एरियाज जो है वो इसके पास चले जाते हैं। और तो और जिस एरिया में यानी कि वेस्ट बैंक है, इसराइल का मसला सिर्फ जो है ऐसा नहीं है कि वो गजा के साथ ही है। इसराइल को वेस्ट बैंक के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। वहां पे इसराइल ने अपनी एक स्पेशल फोर्स बनाई है, जो कि इसराइली फोर्सेस में पुलिस फोर्सेस हैं, वो वेस्ट बैंक के अंदर जो है वो ऑपरेट करती हैं। ये लोग जब जी चाहता है उसे कत्ल कर देते हैं, जब जी चाहता है उसका रेप कर देते हैं, यानी कि मारना, पोटेंशियली किसी को वॉर की तरफ लेके जाना कोई बड़ा काम नहीं है। और ये बात हम नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अमेंस्टी इंटरनेशनल कहती है कि 261 फलस्तीनी, और जिसमें से सिर्फ 67 बच्चे थे, उनको इसराइल की फोर्सेस की एम्यूनेशन जो है उसने मार डाला। इमेजिन कीजिए कि 45 फलस्तीनी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, जिनमें 6 वो बच्चे हैं जिन्होंने दुनिया में कुछ नहीं देखा। ये रिपोर्ट इमेंसिटी इंटरनेशनल की है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, और वो ये बता रही है कि 25 सिविलियन डेथ्स, वो बच्चे जिनमें उन लोगों ने कोई नुकसान नहीं किया था, नो एविडेंस इंडिकेटिंग एन एमिनेंट थ्रेट पोस्ट बाय द पैलेस्टीनियन, कि सिर्फ उनका यही जुर्म था कि वो फलस्तीनी था। ये तादाद उन लोगों की है जो जान से जाते हैं, उनको तो पेन से रिलीफ मिल गया, उनकी तो जान चली गई, लेकिन 8,000 फलस्तीनी वो थे जिन्होंने मेजर इंजरीज मिली, किसी की आंख चली गई, किसी की टांग चली गई, किसी का हाथ चला गया, और इनको रबर कोटेड मेटल बुलेट्स का सामना करना पड़ा उन एरियाज में जहां पे ये बिल्कुल पीसफुल है।
مان لیجیے کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ حماس بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ اسرائیل کے پاس اس کا رائٹ ٹو ایگزسٹ ہے ہی نہیں، اور کبھی کبھی یاسر عرفات اور محمود عباس کی جو جماعت ہے PLO، مان لیجیے یہ لگتا ہے کہ شاید انہیں بھی حماس کے ساتھ مل کے جتنا ہو سکے ریٹیلیٹ کرنا چاہیے۔ ابھی صرف حماس ریٹیلیٹ کر رہا ہے، ابھی صرف حماس جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چل رہا، ساری حدیں پار کر دی ہیں اسرائیل نے اس دفعہ۔ اس دفعہ جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، الاہل ہاسپٹل، الشفا ہاسپٹل، یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان ہاسپٹلز کے اندر جو ہیں وہ ٹنلز ہیں، مائلز ہیں، اور اس لیے ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے۔ یہ کیسا جو ہے وہ خطرناک کوئی گھٹیا دشمن ہے کہ جو جنگ بندی کے لیے 4 دن کا ٹروس ایک معاہدہ جو ہے وہ آرمیسٹس پہ سائن کرتا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ سو یہ بڑا اچھا ایک شعر تھا، صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے، صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے، اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے، شہر کی ساری الف لیلائیں بری ہو چکی، شہزادے کو کوئی تازہ کہانی چاہیے، میں نے اے سورج تجھے پوجا نہیں سمجھا تو ہے، میرے حصے میں بھی تھوڑی دھوپ تو آنی چاہیے، میری قیمت کون دے سکتا ہے اس بازار میں، تم زلیخا ہو تمہیں قیمت لگانی چاہیے، میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا، ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھے پانی چاہیے۔ تو فلسطین تو اپنے حصے کے جو ہے وہ جتنی چیزیں جتنی سیکریفائز کرنا ہے وہ تو کر رہا ہے، لیکن IDF جو ہے وہ یہاں پہ نہ صرف کرٹیسائز کرتی ہے بلکہ انہیں کنوکٹ کر دیتے ہیں، اور جنہوں نے یہ کیا ان کو معمولی سی یہ سزا دی گئی کہ 1 ایئر جو ہے ان کو کیا کیا، 1 سال جو ہے وہ صرف ان کو جیل دی گئی، ان کو ڈیموٹ کیا گیا۔ یہاں سے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ IDF کے اوپر بڑے سنگین جو ہیں وہ چارجز ہیں کہ آپ لوگ بہت ظلم کرتے ہیں فلسطینیوں کے اوپر جو ہے وہ، اور بدلے میں انسائٹمنٹ تو ہوتی ہے، انسائٹ تو ہوتی ہیں، جیسے جیسے سولو اکارڈز کے بعد جو ہے ریگولیٹری باڈیز بنتی ہیں کہ ٹینشنز کو ختم کیا جائے، فلسطین کی انسائٹمنٹ اسرائیل کے خلاف بڑھتی چلے جاتی ہے۔ ہمارے پاس جو یہ پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کو حل کرنے کے لیے شاید کوئی کوشش جو ہے وہ سرے سے حماس کو کبھی لینے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ سو ہمارے پاس انسائٹمنٹ سے مطلب ہے یہ لوگ کیسے اٹھتے ہیں اور کیسے اپنے جو ہیں وہ بار بار اپنے دفاع کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی کہ ویسٹ بینک والوں نے کوشش کی کہ بار بار اپنے جو ہے وہ یہ حق بتا سکیں، لوگوں کو سمجھا سکیں کہ دیکھو بھائی، ہم اگر آپ لوگ جو ہیں وہ ہمیں ایک اسٹیٹ تسلیم کرتے ہو تو ہمیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر اسٹیٹ آف فلسطین مانا جائے۔ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس کو اسٹیٹ آف فلسطین نہیں مانتا ہے ابھی تک۔ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہمارے پاس فلسطین نے بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ایک اسٹیٹ کا اسٹیٹس دیا جائے۔ نیتن یاہو جو ہے وہ اس کی گورنمنٹ بار بار یہ الزام لگاتی ہے کہ جناب یہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ فلسطین جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹاک سے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، ہم سے باتیں نہیں کرتا۔ عباس یہ کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کیسے کروں، تم لوگ جو ہیں وہ میرے ایریاز کے اندر سیٹلمنٹس پہ سیٹلمنٹس بناتے چلے جاتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے ابھی تک اس کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا، لیکن 2012 میں اس کو صرف اپروول دی، ایک آبزرور کا اسٹیٹس جو دیا۔ یہ بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ لوگوں کا 2011 کے اندر ایک سروے کروایا جاتا ہے، مان لو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کیا امن کے حق میں ہو، آپ لوگ پیس چاہتے ہیں،
یہ اس دفعہ سروے کروانے والی ہیبریو یونیورسٹی ہے، اور ہیبریو یونیورسٹی دونوں اسرائیلی اور فلسطینیوں سے ایک سوال پوچھتی ہے کہ کیا آپ 2 اسٹیٹ یعنی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے حق میں ہیں؟ کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، یا آپ یہ مانتے ہیں کہ فلسطین کا ہی حق ہے اور اسرائیل کو نکل جانا چاہیے؟ اس سروے نے یہ بتایا کہ 58% اسرائیلی یہ مانتے ہیں کہ بالکل فلسطین کا ایک گورنمنٹ اور ایک کنٹری ان کے علیحدہ سے بننی چاہیے، اور وہ پرسکون جو ہے وہ انہیں رہنا چاہیے، جبکہ 50% فلسطینیوں کا یہ ماننا تھا کہ اسرائیل کو اس کو رہنے کا حق دے دیں اور ہمیں جو ہے وہ سکون سے رہنے دیا جائے۔ 2003 میں یہ 47% اسرائیلیوں اور 39% فلسطینیوں کا خیال تھا، لیکن اب کی دفعہ یہ خیال بڑھ گیا۔ جی ہمارے پاس جہاں تک فلسطین اور اسرائیل کے پیس کی بات ہے، دونوں کی دونوں کنٹریز کوشش کرتی ہیں، لیکن دونوں جگہ ڈاوش اور ہاکش باڈیز موجود ہیں۔ جب میں نے ڈاوش باڈ کی بات کی تو ایسے لوگ جو پیس چاہتے ہیں، جو امن چاہتے ہیں کہ امن جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، دوسری طرف کچھ ایسے ادارے ہیں جیسے حماس امن نہیں چاہے گا، اسی طرح سے دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے پاس اسرائیل میں بھی ایسی باڈیز ہیں جو کہ کبھی نہیں چاہتی ہیں کہ امن جو ہے وہ ہو پائے۔ مان لیجیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ کچھ ایسے ادارے ایگزسٹ کرتے ہیں جن کا جنگ سے ہی فائدہ ہے، انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ اگر یہ انڈیا اور پاکستان کی دوستی ہو جاتی ہے، سارے رشتے جو ہیں وہ اچھے خاصے ہو جاتے ہیں، تو آپ یقیناً جو ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے اداروں کا کام ختم ہو جائے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے ایشوز کو سمجھنے کے بعد آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ پاکستان اور انڈیا کا ایشو تو بڑی آسانی سے حل ہو سکتا۔ پاکستان اور انڈیا کا ایشو تو مسئلہ کشمیر کو لے کے، اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی میجر کنفلکٹ ہی نہیں ہے۔ وہ ہندو ہیں، وہ اپنی زندگی انجوائے کریں، ہم اپنی زندگی انجوائے کریں۔ اب کی دفعہ جو ہے وہ دونوں طرف سے پیس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، لیکن پیس جو ہے وہ پروموٹ نہیں ہو پا رہا۔ یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے یروشلم، جسے جروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ یروشلم کا سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیے یہ بہت نازک سی صورتحال ہے، انتہائی سینسٹیو میٹر ہے کہ یروشلم کس کے پاس جائے گا۔ دراصل یہ تینوں مذہبوں کا یعنی کہ جوڈیزم، کرسچینٹی اور اسلام تینوں کے لیے ہائیلی ریسپیکٹ وردی ریلیجن ہے۔ تینوں کے تینوں مذاہب جو ہیں وہ بڑی ریسپیکٹ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ جیوز کے لیے یروشلم امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ جیوش ٹیمپل موجود ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا ٹیمپل ماؤنٹ یہاں پہ موجود ہے، اور یہ جو ہے وہ پہلے جب حضرت موسیٰ کے دور میں اسرائیل تھا تو اسرائیل یہیں پہ تھے، تو ہم لوگوں کا کیونکہ آباء و اجداد یہاں پہ تھے تو ہم لوگوں کے لیے یہ سائٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اسلام میں یروشلم مسجد الاقصیٰ کی وجہ سے امپورٹنٹ ہے، اور جو واقعہ اسراء یعنی کہ معراج کا ایونٹ ہے اس وجہ سے۔ اور عیسائیوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ سائٹ جو ہے وہ کروسیفیکیشن کی سائٹ ہے اور یہ بڑی ہولی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ تو اس کا چارج کیسے رہے گا، کس کے پاس رہے گا؟ اسرائیلی گورنمنٹ نے اپنا چارج جو ہے وہ اس کے اوپر انیکس کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے اپنی پارلیمنٹ جو نیسٹ تھی، اس سپریم کورٹ تھی، اس کو جو ہے وہ یہاں پر منتقل کر دیا 1948 سے۔ ایسٹ یروشلم کا حصہ جو ہے وہ 1967 کے بعد مکمل طور پر جو ہے وہ اسرائیل کے پاس۔ اب کی دفعہ اسرائیل یہ مانتا ہے کہ یروشلم جو ہے وہ میرا کیپٹل ہے، وہ کم از کم اس کو اپنا کیپٹل مکمل طور پر ماننے کے لیے پورا تیار بیٹھا ہے، لیکن دنیا یہ بات نہیں مانتی ہے، ماں سوائے چند ایک کنٹریز کے۔ دنیا یہ بات تسلیم نہیں کرتی ہے کہ جی یروشلم آپ کا کیپٹل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یروشلم جو ہے وہ آپ کا کیپٹل نہیں ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ایسٹ یروشلم کا ایریا آپ نے 1967 سے 1980 تک کا لے رکھا ہے، یہ بھی آپ نے فضول بات ہے، یہ بھی آپ کا نہیں ہے۔
یہ آکوپائڈ فلسطینین جو ہے وہ ٹیریٹری ہے اور آپ کو جو ہے وہ اس کو چھوڑنا پڑے گا. اسرائیل جو ہے ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کریں. اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے یہ جو ہولی سائٹس ہیں ہم فلسطین کو نہیں دے سکتے ہیں. اگر فلسطین کو دے دیا تو فلسطینی تو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، ان کو نہیں پتا کہ کیسے روکنا ہے ملیٹنٹس کو، کیسے ٹیررسٹ کو روکنا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے جب دوسرا ان کا کہنا ہے کہ اگر فلسطین کو دے دیں تو ہمیں ماضی کی وہ باتیں یاد ہیں جب یروشلم جو ہے وہ جارڈن کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا، اور یہ جارڈن تھا کہ جس نے ہم یعنی کہ جیوز کے اوپر پابندی لگا رکھی تھی کہ ہم اپنی ہولی پلیس جس کا نام ویسٹرن وال ہے، یہ ایک دیوار ہے جس کے قریب جا کے یہ عبادت کرتے ہیں، دیوار کی طرف منہ کر کے باتیں کرتے ہیں، کہ ہم لوگوں کو وہاں تک نہیں آنے دیا جاتا تھا. تو ہم لوگ یہ سائٹس کا جو چارج ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا. 1975 سے اسرائیل نے بند کر رکھا ہے مسلمانوں کو کہ آپ لوگ جو ہیں مسلمان جو ہیں آپ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے یوسف ٹوم جو ہے وہ وہاں پہ نہیں جا سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ ہمارے پاس نبلس کے مقام پہ ہے. سو بہت سی ایسی ہولی سائٹس ہیں جہاں پہ مسلمانوں کا انہوں نے داخلہ بند کر دیا ہے، وہاں پہ صرف یہودی ہی جا سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی سائٹس دیکھیں اور یہاں کے اوپر جو وہ اٹیک ہو. اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ دیکھیے کہ میں جو ہے وہ ایک کام کر سکتا ہوں، میں ٹیمپل ماؤنٹ کا چارج جو ہے وہ مسلمانوں کو دے سکتا ہوں. ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے وہ ٹیمپل ماؤنٹ وہی ہے جو گولڈن ٹیمپل آپ کو اکثر نظر آتا ہے اور اسے اکثر لوگ اسی کو مسجد الاقصی سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ ہولڈی سائٹ ہے بیسیکلی جیوڈیزم کے لیے بھی اور اسلام کے لیے. بیسیکلی ایک بڑی امپورٹنٹ سائٹ ہے، لیکن یروشلم کے چارج کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹاپکس کی ڈیٹیلز ہیں. یروشلم جب کنٹریز کے اندر جو ہیں وہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو ہجرت کرنا پڑتی ہے، لوگوں کو اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور بیچارے فلسطین جو ہیں وہاں پہ رہنے والے لوگ بھی انہیں بھی اپنا گھر بار چھوڑنا ہی پڑتا. یہ بڑی تکلیف سے بات ہے کہ کوئی آئے اور آپ کو آپ کے ہی گھر سے نکال دے. ریفیوجیز فلسطین کے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ اور کبھی کسی جگہ پہ. سب سے زیادہ موومنٹ ان کی دیکھنے کو ملتی ہے 1948 میں. اس وقت فلسطینی جب اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلتے ہیں تو وہ نکبہ کہلاتا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو اپنا گھر باہر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. اس کے بعد 1967 کی وار کے بعد جیسے جیسے اسرائیل جو ہے وہ اپنا چارج اپنا کنٹرول جو ہے وہ بڑھاتا چلا جاتا ہے، فلسطینیوں کے لیے پرابلم جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ وہاں سے نکلتے چلا جاتا ہے. اور یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس 7,11,000 فلسطینی مائیگریٹ کر کے 4.7 47 لاکھ 2010 میں چلے گئے. ملینز جو ہیں وہ لوگوں کا ایکسوڈس ہوتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں جو ہیں وہ لوگ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ریفیوجیز کی حیثیت سے دوسرے ممالک میں. وہ سرزمین جہاں پہ آپ پیدا ہوتے ہیں جو آپ کی اپنی زمین ہے وہیں سے آپ کو نکال دیا جاتا ہے. لمحہ بھر کے لیے امیجن کیجئے، اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھیے کہ اگر آپ کو آپ ہی کے گھر سے نکال دیا جائے اور اس کے بعد آپ کے اوپر ایک ٹیررزم کا ایک ٹیگ لگا دیا جائے، وہ بھی آپ اپنی ہی کنٹری کا دفاع کرتے ہیں، تو کس قدر تکلیف سے بات ہوگی.
ہم تو جیسے وہاں کے تھے ہی نہیں، بے اماں تھے، اماں کے تھے ہی نہیں، ہم کے ہیں تیری داستان یکساں، ہم تیری داستان کے تھے ہی نہیں، ان کو آندھی میں ہی بکھرنا تھا، بالوں پر آشیاں کے تھے ہی نہیں۔ اب ہمارا مکان کس کا ہے، ہم تو اپنے مکان کے تھے ہی نہیں، ہو تیری خاک آستاں پہ سلام، ہم تیرے آستان کے تھے ہی نہیں۔ دل نے ڈالا تھا درمیان جن کو، لوگ وہ درمیان کے تھے ہی نہیں۔ دیکھ لیں، بحرین چھوڑ کے چلا گیا، یو اے چھوڑ کے چلا گیا، اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا، جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں۔ بڑی گہری باتیں، بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں، لیکن ان لوگوں کو ایک سوٹس ہوتا ہے، یہ نکلتے ہیں اپنے گھروں سے۔ پلان بنایا جاتا ہے کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ ایڈجسٹ کیا جائے، لیکن وہ پلان کتنے کامیاب ہو سکیں۔ اسرائیل کے ریفیوجیز کو لے کے کچھ جو ہے وہ پلان ایگزسٹ کرتے ہیں۔ پہلا پلان کیا تھا جی؟ جو پہلا پلان یہ تھا، ایشوز جو تھے ان کے، جو ان کی ہسٹری جو ہے وہ، اسرائیل کہتا ہے کہ جی میری وجہ سے نہیں گئے، یہ عرب لیڈرشپ کی وجہ سے گئے ہیں، جیسے وہ یہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے پرابلم نہیں ہے، یہ حماس کا مسئلہ ہے، حماس اپنے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں، کہ ہماری وجہ سے نہیں بھاگتے ہیں۔ سو یہ جی یہاں سے نکلتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوش جو ہیں وہ ملیٹنٹس کی وجہ سے بھاگتے ہیں۔ کچھ ڈیبیٹس یہ ہوتی ہیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں لوگ نکلتے ہیں۔ وجہ ایک سمپل سی ہے کہ جب آپ نے لوگوں سے ان کو جینے کا حق چھین لیا، وہ جائیں گے وہاں سے، اور اب وہ وہاں سے بھاگیں گے۔ ایک زمانہ تھا جب انہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا تھا جیوش کو، اور پھر یہ جو ہے وہ مارے مارے پھرا کرتا تھا۔ اسرائیل کو ایک ہی ڈر ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ فلسطین سے ڈرتا ہے سیکیورٹی کی وجہ سے۔ اسے لگتا ہے کہ فلسطین اور حماس اور پی ایل او جو ہے وہ کبھی نہ کبھی میرے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اپنے کمرشل ایئر کرافٹ کے اوپر بھی اینٹی میزائل سسٹمز کو لانچ کرنا پڑتا ہے۔ وہ اسلامی جہاد سے بڑا ڈرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ بم باندھ کے چلے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس سیکیورٹی کی وجہ سے وہ بڑے کاشیس رہتا ہے، اس کو پوری کی پوری کاشنس رہتا ہے۔ اور اسرائیل جو ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ سیکیورٹی بیریئر بنانا شروع کر دیے ہیں مختلف علاقوں میں، ویسٹ بینک کو لے کے، جہاں جہاں پہ فلسطین کے ساتھ اس کی کسی قسم کی بھی کوئی بھی دیوار ملتی ہے، وہاں پہ اس کی پوری کوشش ہے کہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر سیکیور کر لوں، پھر بھلے وہ ویسٹ بینک کا ایریا ہو یا وہ غزہ کی سائٹس ہوں، ان تمام کو اس کی کوشش ہے کہ میں پروٹیکٹ کروں۔ جتنا جو ایریا ہے جہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ اس نے والز بنا لی ہوئی ہیں، والز بنا رہا ہے کنٹری کے اندر، جو ہے وہ ایک نئی کنٹری اپنے سٹیز پہ سٹیز جو ہیں وہ ان کو وہاں پہ لا رہا ہے، اور وہاں پہ جو وہ بسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کو بڑا ڈر لگتا ہے ایران سے، کہ ایران جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں مجاہدین کو، اور وہاں سے جو مسئلہ ہے یہ پروان چلتا ہے۔ سیکیورٹی کا مسئلہ یہ رہے گا۔ پی ایل او جو ہے، اب یہ دیکھتے ہیں کہ پی ایل او نے ایک دفعہ 1969 میں پی ایل او نے 82 پلینز کو ہائی جیک کر لیا تھا۔ امیجن کیجئے ذرا، اتنے زیادہ پلینز کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے۔ نہ صرف پلینز کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، ان کی ایل ایل ایئر لائنز، ای ایل اے ایل ایئر لائنز جو ہے اس کو اتنا زیادہ ہائی جیک کیا جاتا تھا کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ الآل ایئر لائن کے اوپر جو ہے وہ اینٹی میزائل سسٹم جو ہے لگا دیے، ان کے جو جیسے پاکستان کی پی آئی ہے۔ سو ڈر تو خیر لگتا ہے، پرابلم تو ہوتی ہے۔ فلسطین جو ہے اور اسرائیل کے درمیان یہ پرابلمز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس ان کے درمیان اور بھی ہوتے رہتے ہیں۔
جیسے کہ 11 اسرائیلی ایتھلیٹس کو قتل کر دیا گیا تھا 1972 کے اولمپک گیمز میں سے. مرڈر آف 11 اسرائیلی ایتھلیٹس. یہ 1972 کے سمر اولمپکس ہے جو کہ میونخ یعنی کہ ویسٹ جرمنی میں ہونا تھا. اور وہاں پہ جو ہے وہ فلسطین کے مجاہدین پہنچ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو مار دیتے ہیں. باقی جو ہے وہ 9 لوگوں کو ہاسٹیج بنا لیتے ہیں. ہمارے پاس یہ وہی باتیں ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ غزہ سٹرپ کے اندر جو ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں ان کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. اور سولو اکارڈس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کوئی بھی اکارڈ ایسا نہیں تھا جو پروان چڑھتا ہے. اسرائیل جو ہے وہ سارے کے سارے رستوں کو بلاک کر دیتا ہے اور اسرائیل نے جو ہے وہ جب بائک آؤٹ کرتا ہے تو اب غزہ کے لیے بڑا بڑا مشکل ہے کیونکہ غزہ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اس کے لیے بارڈر جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں, بارڈر کلوزز ہو جاتے ہیں. اسرائیل کوشش کرتا ہے کہ ہر طرح سے اس کو جو ہے وہ نچوڑ لے, غزہ کا خون پینے کی کوشش کرتا رہتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم غزہ اسٹرپ کی بات کر رہے تھے تو غزہ کو ہر طرف سے اس نے کوشش کیا ہے کہ اپنے کنٹرول میں لے لیں. میڈیٹرینین سی کے اندر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہاں پہ ساری کی ساری چیزوں کو بلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایجپٹ جو ہے وہ ایجپٹ کے بارڈر کے اوپر بھی بڑی گہری نظر رکھتا ہے. اور غزہ جو ہے, غزہ کے لوگوں کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے اور وہ آپشن بچتا ہے ٹنلز کا. یعنی کہ ایجپٹ کے ساتھ انہوں نے ٹنلز بنائی ہوئی ہیں. اب ٹنل جو ہیں وہ اس کے اندر پورے کے پورے سسٹم موجود ہیں, ان کی لیبارٹریز موجود ہیں اور ان لیبارٹریز میں ان چیزوں کو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ زیر زمین پہ ان کی آتی ہیں. کچھ ان کی ٹنلز ایگزسٹ کرتی ہیں یہاں سے ہوتے 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 جارڈن تک پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک پہنچتی ہیں. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کہانی ہے, ایک ایسی کہانی ہے, ایک ایسی کنٹری کی کہانی ہے جو کہ شروع میں آتی ہے تو صرف اس لیے آتی ہے بیلفورڈ ڈکلریشن کی وجہ سے. اور کیوں سپورٹ کرتا ہے برٹن انہیں, تاکہ وہ سپورٹ حاصل کر سکے جیوز کی جو ہے وہ جہاں جہاں پہ ضرورت پڑے. یہاں تک کیا تمام چیزیں آپ کو کلیئر ہیں؟ ایک سوال جو سمجھ میں آتا ہے, 7 اکتوبر کو ایسا ہوا کیا تھا کہ حماس نے ملٹری آپریشن لانچ کر دیا. تھاؤزنڈز آف راکٹس, 5,000 کے قریب راکٹس جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. اسرائیل کا اینٹی ڈرون سسٹم بری طرح سے ناکام ہو چکا تھا. حماس نے ملٹری انسٹالیشنز کو اٹیک کرتا ہے, 1200 کے قریب ان کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اپنے ہاسٹیج بنا لیتا ہے. 120 سے زیادہ ان میں سولجرز ہیں. حماس کے پاس اتنی طاقت کیسے آ گئی جبکہ ہر طرف سے تو اسرائیل نے اس کو بلاک کیا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس نے اس آپریشن کو پلان کرنے میں 2.5 ایئر سے بھی زیادہ عرصہ لیا. یہ میرا اپنا پرسپیکٹو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. 2.5 ایئر سے بھی زیادہ کے ٹائم لیا. حماس کو اندازہ تھا کہ کتنا گہرا, کتنی ڈیپتھ اور کتنا میگنیچیوڈ ہوگا اس اٹیک کا. حماس کو یہ بھی پتا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو کتنا سرپرائز ہوگا. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, میں حماس کو سپورٹ کرتا ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ حماس جو بنجمن نیتن یاہو ہے اس کی جماعت نہیں ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ حماس کا 7 اکتوبر کا جو اٹیک تھا وہ 56 ایئرز کا جو مسلسل کو دبایا جا رہا ہے یہ اس اٹیک پہ تھا. میرا یہ ماننا ہے کہ حماس کے لوگ اپنی سرزمین پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں برداشت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے انہوں نے اپنے ہی لوگوں سے, پی ایل او کے ساتھ بھی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا کہ ہم لوگ اپنی سرزمین کے اوپر کسی دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے. حماس نے جو ہے وہ یہ جو 7 اکتوبر کا اٹیک تھا اس سے شارٹ ٹرم گول تو ان کو مل گئے. انہوں نے اسرائیل سے جو ہے وہ الاقصی ماسک کو لے لیا, انہوں نے ان کے لوگوں کو ہاسٹیج بنا لیا تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ فلسطین کے پولیٹیکل پریزنرز جو ہیں وہ انہیں چھڑوا سکیں. اور آج بھی 39 کے قریب, اس طرح سے پہلے میں دیکھ رہا تھا 39 کے قریب جو ہیں وہ فلسطینیوں کو چھوڑا گیا.
लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास हमास के लोगों की बड़ी कसीर तादाद में जो है वो अमवात होते हैं। शायद मुझे लगता है कि हमास ने तीन फैक्टर्स हैं जो मेरे नजदीक इम्पोर्टेंट हैं, कि तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से हमास ने ये अटैक किया। पहला पहला जो फैक्टर मुझे लगता है वो फलस्तीन को ये महसूस हो चुका था कि इजरायली गवर्नमेंट जो है वो उनकी पॉलिसीज, उनकी सेटलमेंट जो है वो बढ़ती चले जा रही हैं। हमास जो है वो इस सेटलमेंट को रोकना चाहता था कि इसराइल की गवर्नमेंट जो है वो यरूशलेम को अपने मुकम्मल कब्जे में लेने की तैयारियों में थी। हमास को लगता था कि अगर मैं जो है वो एक सेंस ऑफ डेस्परेशन पैदा कर दूंगा, अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दूंगा जिसमें टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो मुमकिन है कि वेस्ट बैंक यानी कि वो एरिया जहाँ पे जो है वो फतेह की हुकूमत है, वो लोग भी हमें स्पॉन्सर करेंगे, वो लोग भी हमें सपोर्ट कराएं। और ये पहली जेरूशलम की जो वजह थी, इसने हमास को, मुझे लगता है ये पहला फैक्टर है जिससे बताया। दूसरा फैक्टर मुझे ये लगता है कि हमास की लीडरशिप अब ये कन्विंस हो चुकी थी कि जो अरब है, अरब कंट्रीज जो हैं वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बिल्कुल नॉर्मलाइज करने के करीब पहुंच चुके हैं, और उसमें सऊदी अरेबिया जो है वो सरफहरिस्त था। सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा डोनर है हमास का, बहुत ज्यादा एड जो है वो दिया करता है, और लाजमी सी बात है, जब आपके इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो आप फलस्तीन के काज को या हमास के काज को क्यों सपोर्ट करेंगे। और हमास ने ये अटैक इसलिए किया ताकि अरब ममालिक कम से कम जो हैं वो कुछ शर्म कर लें, और उन्हें पता चल जाए कि उन्होंने इसके ऊपर आगे नहीं बढ़ना। अगर जो है वो अरब ममालिक ने, क्योंकि हमास हमारी मेरी हमास के साथ जो है वो मोहब्बत जो है वो सिर्फ मेरे मजहब की बुनियाद पर है। हमारी हमास के साथ उल्फत जो है वो सिर्फ इसलिए है कि हमास जो है वो मुसलमान कंट्री है। अफ्रीका के अंदर अगर कहीं पे काले मारे जाते हैं, अफ्रीका के अंदर जो है कोई कंट्री किसी दूसरे के ऊपर मार रही है, कहीं चाइना में कोई एक चाइनी दूसरे चाइनी को मार रहा है, मेरी उससे कोई मोहब्बत जो है वो उजागर नहीं होती। कहीं हिंदुइज्म ने सिखिज्म को मार दिया है, मुझे उस चीज का पेन फील नहीं होता। मुझे इस चीज का फील होता है कि आम मुस्लिम और ये फलस्तीनी लोग जो हैं वो मुसलमान हैं, और हमास के लोग मुसलमान हैं, लेकिन यही बात हमास चाहता है कि अरब के लोग फील करें। दूसरी जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि हमास को ये लगता था कि अगर जो है मैंने अब अटैक नहीं किया तो सऊदी अरेबिया जो है वो उसके ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, और सऊदी अरेबिया की देखा देखी बहुत सी अरब कंट्रीज जो है वो अपने ताल्लुकात बहाल कर लेंगी, जिसकी वजह से फलस्तीन का इशू जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ये बात हमास के ऑलरेडी नोटिस में थी कि इस जंग से हमें भारी जानी नुकसान उठाना पड़ेगा, बहुत से लोग शहीद होंगे, बहुत से लोग जो हैं वो जान से जाएंगे, लेकिन फलस्तीन के काज को जिंदा रखने के लिए, उसको लाइमलाइट पे लाने के लिए, उसको नीचे से निकाल कर टॉप पे लेके जाने के लिए ये करना इनएविटेबल था। ऐसा मुझे लगता है कि हमास ने किया, ताकि टू स्टेट सोल्यूशन की बजाय इसको सपोर्ट किया जाए और ये बताया जाए कि जो कुछ इसराइल कर रहा है वो गलत है। तीसरे नंबर पे हमास जो है, जो आखिरी वजह मैंने तीन वजूहात बताई, पहली यरूशलेम थी, दूसरे नंबर पे अरब जो है वो कंट्रीज की टाइज से, तीसरे नंबर पे ईरान। हमास ने जब ये देखा कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं, और ईरान उन कंट्रीज में से है जो हमास को सपोर्ट करता है, की दफा जो हिजबुल्लाह है और हमास के जो लीडर्स हैं, उन्होंने इस चीज के ऊपर जो है वो एक एग्रीमेंट किया कि चूंकि ईरान जो है वो हमारे साथ है, ईरान हमें सपोर्ट करता है, और ईरान जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बदतरीन दुश्मन है, तो ईरान की सपोर्ट भी साथ है, तो क्यों ना हम लोग जो है वो इस गवर्नमेंट को, इसराइल को टोपल करने की कोशिश करते हैं अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को। ईरान से जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि ईरान क्या आप इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं हमास को,
ईरान ने इस चीज़ पे इनकार कर दिया कि मेरा हमास के ऑपरेशन में मैं कोई किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरी। अगर आप ये कहें कि 7 अक्टूबर का अटैक मैंने उसमें जो है वो मिसाइल भेज के करवाया, वो गलत है। लेकिन हाँ, मैं सपोर्ट करूंगा हमास को, क्योंकि हमास जो है वो बिल्कुल ठीक है। मैंने 7 अक्टूबर में जो है वो काम नहीं किया, लेकिन हमास से क्या। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कि ईरान की जो है वो मिलिट्री है, उनका यहिया रहीम जो है वो सफाई है, उन्होंने कहा था कि हम इस ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे। ये तीन वो वजूहात हैं जो कि मेन हैं। ये अटैक नो डाउट जो है वो इसराइल के लिए एक सरप्राइजिंग अटैक था, लेकिन इसका अंजाम बहुत भयानक है। आखिर दोनों तरफ से जाने तो गई, इसराइल के जो हैं वो लोग बहुत कम गए, लेकिन हमास को ये 14,000 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो जान से जाते हैं। और हमें अब की दफा जो हमास के स्पोक्स पर्सन है, उनका नाम अबू उबैदा है। अबू उबैदा जो है वो ये कहते हैं कि हमारे पास, देखिए, इजरायली जो सिटीजन्स हैं, हम हमारा वो टारगेट नहीं है, लेकिन हम ये जो जो चाहते हैं कि हम उन लोगों को हॉस्टेजेस बनाएं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे लोगों को इसी तरह से बेदर्दी से कत्ल किया जाता रहा तो हम इसराइल पे मजीद भी अटैक करेंगे। सो इसका अंजाम क्या होता है, इसराइल जो है वो इससे कैसे जो है वो निकलता है, हमास अपने आप को कैसे मेंटेन रखता है, इस जंग का अंजाम कहाँ पे होता है, इसको हम फ्यूचर पे छोड़ते हैं और आने वाले इंसिडेंट्स को देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये हमारे पास जो है वो हमारा करंट अफेयर्स का वो टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इसके नोट्स जो है नहीं सब प्लीज दोबारा शेयर कर दीजिएगा ग्रुप के अंदर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन, अदरवाइज आई एम टेकिंग अ स्टॉप। ओके जी, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा। होप टू सी all of you in the next class. Till then, take care. Khuda Hafiz.